अजीज़ बरदरान मिल्लत इस्लामिया अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर किसी ने दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब अख्तियार किया तो वो दीन व मज़हब उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और वो जब आखिरत की हकीकी ज़िंदगी में दाखिल होगा तो उसे ख़ुद इस बात का एहसास हो जाएगा, उसे ख़ुद ये मालूम हो जाएगा कि उसने दीन इस्लाम को छोड़कर ख़ुद अपना ही नुकसान किया था। तो इसका मतलब ये कि इस्लाम के अलावा भी कुछ अदियान आलम हैं जिनकी अल्लाह तरदीद कर रहा है और दीन इस्लाम की फ़ौक़ियत बयान कर रहा है। अब दीन में नमाज है तो हम नमाज कैसे पढ़ें, दीन में रोज़ा है तो हम रोज़ा कैसे रखें, दीन में हज है तो हम हज कैसे करें। हमें देखना पड़ेगा सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी को कि हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी, हुजूर ने रोज़ा कैसे रखा, हुजूर ने हज कैसे किया। जैसे सरकार ने नमाज पढ़ी है वैसे हमें नमाज पढ़नी है, जैसे सरकार ने रोज़ा रखे वैसे हमें रोज़ा रखना है, जैसे सरकार ने हज किया है वैसे ही हमें हज करना है। हमें पैगम्बर इस्लाम के आमाल को देखते जाना है और अमल अंजाम देते जाना है। हमारा हर अमल रसूल के अमल के मुताबिक होना चाहिए, रसूल के अमल के मुखालिफ नहीं होना चाहिए। सुनिएगा अजीज़ों, रसूल के अमल के मुताबिक होना चाहिए, रसूल के अमल के मुखालिफ नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से हर नमाजी का फरीज़ा है, हर रोज़ेदार का फरीज़ा है कि वो ये देखे कि रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी, रसूल ने रोज़ा कैसे रखा, उसी तरीके से हर तबलीग दीन करने वाले का भी फरीज़ा है कि वह देखे कि रसूल ने दीन की तबलीग कैसे की। रसूल ने अहले बैत को हटा के दीन की तबलीग की, अहले बैत को मिला के दीन की तबलीग की। अगर अहले बैत को हटा के दीन की तबलीग की है तो अहले बैत को हटा के दीन की तबलीग की जाए, और अगर पुश्त पर हुसैन को बिठा के दीन की तबलीग की है तो अहले बैत को मिला के दीन की तबलीग की जाए। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले तबलीग बड़ा अहम मसला है, तबलीग बड़ा अहम मुद्दा है। पैगम्बर इस्लाम ने कहीं पर भी अहले बैत को अपने से जुदा नहीं किया। पैगम्बर इस्लाम ने कहीं पर भी सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तारीख पढ़कर देख लीजिए, कहीं पर भी पैगम्बर इस्लाम ने अपने को अहले बैत से जुदा नहीं किया या अहले बैत को अपने से जुदा नहीं किया। जहाँ भी गए, किसी मैदान में गए, मुबाइले के मैदान में जा रहे हैं तो अहले बैत को साथ में लेके जा रहे हैं। गदीर के मैदान में है, सुनिएगा, गदीर के मैदान में जा रहे हैं तो अहले बैत को साथ में लेके जा रहे हैं। आप किसी भी मैदान में देख लीजिए, मकान में है तो अहले बैत के साथ में है, मिंबर पे है तो अहले बैत को लिए हुए हैं, कांधे पर बिठा रहे हैं तो अहले बैत को, सजदे को तोड़ ले रहे हैं तो अहले बैत के लिए, नाका बन रहे हैं तो अहले बैत के लिए। कहीं पर भी पैगम्बर इस्लाम ने अपने को अहले बैत से जुदा नहीं किया, अहले बैत को साथ में लेके दीन की तबलीग की है। अब आइए देखते दीन की तबलीग का नाम क्या है। दीन की पहली तबलीग का नाम है दावत-ए-ज़ुल अशीरा। इस्लाम की पहली तबलीग का नाम है दावत-ए-ज़ुल अशीरा। सबसे पहली तबलीग है इस्लाम की, यहीं से इस्लाम का आगाज़ हुआ और यहीं पे आप दावत-ए-ज़ुल अशीरा उठाकर देख लीजिए। दावत-ए-ज़ुल अशीरा में भी पैगम्बर इस्लाम ने अहले बैत को अपने साथ में रखा है, अहले बैत को जुदा नहीं किया है। अहले बैत से दावत-ए-ज़ुल अशीरा का इंतज़ाम करवाया, मौलाए कायनात से दावत-ए-ज़ुल अशीरा का इंतज़ाम करवाया। तो इस्लाम की पहली तबलीग का नाम है दावत-ए-ज़ुल अशीरा। अब ज़ुल अशीरा में हुआ क्या, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। ज़ुल अशीरा में हुआ क्या? ज़ुल अशीरा में हुआ ये कि पैगम्बर इस्लाम ने काफिरों को बुला के बिठा के दस्तरखान सजाया, दस्तरखान सजा के खाना खिलाया और खाना खिला के उन्हें इस्लाम का पैगाम समझाया, खाना खिला के उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। क्या हुआ? का पहले दिन हुआ, पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया, बिठाया, दस्तरखान सजाया, खाना खिलाया, और जैसे ही पैगाम पहुंचाने के लिए खड़े हुए कि लोगों ने पैगम्बर इस्लाम का साथ छोड़ दिया, उठकर चले गए। दूसरे दिन फिर पैगम्बर ने दावत का इंतजाम किया। पैगम्बर इस्लाम ने मौलाए कायनात को सबके दरवाजे के ऊपर भेजा और जाने के बाद मौलाए कायनात ने सबको दावत दिया। सब लोग फिर चले आए सर उठाए हुए पैगम्बर की बारगाह में, और पैगम्बर के यहाँ फिर खाने का इंतजाम हुआ, पैगम्बर ने खाना खिलाया। उसके बाद फिर जैसे ही खड़े हुए ताकि अल्लाह का पैगाम पहुँचाए, फिर सब लोग खड़े हुए और चले गए। एक साहब ने भड़का दिया लोगों को और वहाँ से लोग उठे और चले गए अपने अपने घरों को।
پھر تیسرا دن ہوا، مولائے کائنات نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے مولائے کائنات نے سب کو بلایا۔ دیکھیے بلایا کس کو بلایا؟ دیکھیے عام کافروں کو نہیں بلایا تھا، بلکہ اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا پیغمبر اسلام نے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے اقربین کو ڈرائیے، آپ اپنے اقربین کو تبلیغ کیجئے، یعنی اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کرو، اس کے بعد باہر والوں کو تبلیغ کرو۔ پہلے خاندان والوں کو تبلیغ کرو، اس کے بعد باہر والوں کو تبلیغ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی تحریک کا آغاز کیجئے، کسی تحریک کا آغاز کیجئے، اگر گھر والے اس کی مخالفت کر دیتے ہیں تو باہر کبھی وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر خاندان والے اس کے مخالفت کرنے لگیں گے تو باہر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ پروردگار عالم نے یہ منصوبہ بنایا کہ پہلے گھر والوں کو ڈراؤ، اس لیے کہ اگر گھر سے تائید ہو جائے گی تو باہر کبھی تردید نہیں ہو پائے گی۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ آپ پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، پہلے اپنے اقربین کو ڈراؤ۔ اب تیسرا دن ہوا، پیغمبر اسلام نے سب کو بلایا، دعوت کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام ہوا، کھانا پکا۔ تیسرے دن بھی لوگ آئے، آنے کے بعد پیغمبر نے دسترخوان سجا دیا، دسترخوان سجانے کے بعد کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جیسے ہی پیغام کے لیے اٹھے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اور ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک کونے میں ایک ضعیف انسان کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس شخص کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تیرے ہاتھ یہیں پر توڑ دوں گا، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تیرے ہاتھ یہیں پر توڑ دوں گا۔ ابو طالب نے کس سے کہا تھا؟ ابو لہب سے کہا تھا کہ میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ ابو طالب کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ لکھ دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یا تو یہ مانا جائے کہ جو ابو طالب نے کہہ دیا اللہ نے بھی وہی کہہ دیا۔ صلوات بھیجے پر محمد ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ ورنہ میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ اب اس کے بعد ابو طالب نے کہا تم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و مولا، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، اے بھتیجے آپ کھڑے ہو جائیے اور جو کہنا ہے آپ کہہ ڈالیے، آپ کو جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے دعوت کا انتظام کیا، کافروں کو بلایا۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے پیغام پہنچا دیا، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک سنت رقم کی، پیغمبر اسلام نے ایک سیرت رقم کی۔ کیا سیرت رقم کی؟ پیغمبر اسلام نے کافروں کو دعوت دی، کافروں کو بلایا، دعوت دی، دعوت دینے کے بعد بلایا، بٹھایا، دسترخوان سجایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا، دعوت دی۔ اس کا مطلب کہ پیغمبر بتانا چاہتے کہ تبلیغ دعوت کے ذریعے، عداوت کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، تبلیغ دعوت کے ذریعے ہوتی ہے، عداوت کے ذریعے نہیں ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کافروں کو بھگایا نہیں بلکہ کافروں کو بلایا، بٹھایا، دسترخوان سجایا، کھانا کھلایا۔ اس کا مطلب ہے کافروں کو بلا کے تبلیغ ہوتی ہے، کافروں کو بھگا کے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، کافروں کو بلا کے تبلیغ ہوتی ہے، کافروں کو بھگا کے تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ اب وقتاً فوقتاً ایک صدا اٹھتی ہے، وقتاً فوقتاً کونے کونے سے تاریخ میں ایک صدا اٹھتی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ کافر ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایک صدا اٹھتی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ کافر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم کافر ہیں تو آپ بھی پیغمبر اسلام کی سنت کو سامنے رکھیے، پیغمبر اسلام کی سنت کو سامنے رکھیے۔ آپ بھی ہمیں بلائیے، بٹھائیے، دسترخوان سجائیے، کھانا کھلائیے، اور کھانا کھلانے کے بعد ہمیں ہمارے کافر ہونے کی وجہ بتائیے، ہمیں ہمارے کافر ہونے کی وجہ بتائیے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام نے دعوت کا انتظام اپنے گھر میں کیا ہوتا تو شاید یہ کرتے، لیکن ہم نے جب تاریخ کے کھڑکی میں جھانک کے دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا۔ پیغام اللہ کا ہے، آنگن ابو طالب کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، مسکن ابو طالب کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، کھانا ابو طالب کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، برتن ابو طالب کا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ پیغام اللہ کا پہنچایا جا رہا ہے، کھانا ایک کافر کا کھلایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ
نعرہ خیبری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ یہ کیا ہوا؟ پیغام اللہ کے پہنچایا جا رہا ہے، اسلام اللہ کے پہنچایا جا رہا ہے، اور کھانا ایک کافر کا کھلایا جا رہا ہے۔ اگر نظر میں ابو طالب کو کافر کہنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغام اللہ کے پہنچایا جا رہا ہے اور کھانا ایک کافر کا کھلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب اسلام کا آغاز ہوا، سنیے گا، جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور اسلام کی تبلیغ کا وقت آیا تو اس وقت مکے میں دو گھر بہت مشہور تھے۔ اس وقت مکے میں دو گھر بڑے مشہور تھے، ایک ابو طالب محمد کے چچا کا گھر بڑا مشہور تھا، ایک محمد کے خدا کا گھر بڑا مشہور تھا۔ زمین کے اوپر ابو طالب کا گھر بڑا مشہور تھا اور خانہ کعبہ بڑا مشہور تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے اللہ کی تبلیغ کا انتظام ابو طالب کے گھر میں کیا، خدا کے گھر میں نہیں کیا۔ پیغمبر نے تبلیغ کا انتظام اپنے چچا کے گھر میں کیا لیکن اپنے خدا کے گھر میں نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ پیغام آیا تھا، اسلام کے آغاز کا حکم ملا تھا، تو پیغمبر اسلام کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آتے خانہ کعبہ کا تالا کھلواتے اور خانہ کعبہ میں فرش بچھاتے، وہاں کافروں کو بلاتے، خانہ کعبہ میں دسترخوان سجاتے، خانہ کعبہ میں کھانا کھلاتے، اور اس کے بعد خدا کے گھر میں خدا کا پیغام پہنچایا جاتا۔ خدا کے گھر میں خدا کے دین کی تبلیغ ہوتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت خانہ کعبہ میں تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت خانہ کعبہ کی طاقوں پہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی طاقوں پہ بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں علامات کفر ہوتی ہے وہاں دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، جہاں کفر کی نشانیاں ہوتی ہیں وہاں دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر اگر ابو طالب کے گھر میں دین کی تبلیغ ہوئی تو ابو طالب کافر نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات جبر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے گھر میں دعوت کا انتظام کیا، اپنے خدا کے گھر میں دعوت کا انتظام نہیں کیا۔ دیکھیں یہ تھے حبیب خدا اور ان کے چچا کی بات، یہ تھے حبیب خدا اور ان کے چچا کے بعد اب آئیے ایک اور نبی کا تذکرہ ہو۔ بات حبیب خدا کی ہوئی ہے، تب آئیے خلیل خدا کا تذکرہ ہو۔ خلیل خدا جناب ابراہیم کس نبی کا نام ہے جسے پروردگار عالم نے خلیل کہا، جسے پروردگار عالم نے صلوات بھیجی پر محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ خلیل خدا کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ تھے حبیب خدا اور ان کے چچا کی بات۔ اب آئیے خلیل خدا اور ان کے چچا کی بات۔ جناب ابراہیم جب پیدا ہوئے تو چاروں طرف بت پرستی تھی۔ سنیے گا عزیزوں، جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے تو اس وقت چاروں طرف بت پرستی تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ہر طرف بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ اور جناب ابراہیم کا ایک چچا ہے جس کا نام آزر ہے، وہ بت بناتا بھی ہے اور بت بیچتا بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، بتوں کی پرستش بھی کرتا ہے، بت فروش بھی ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی ہے۔ اب آزر کرتا کیا تھا کہ ایسے ماحول میں جناب ابراہیم پرورش پا رہے ہیں، چاروں طرف بت پرستی ہے۔ اب آزر کرتا کیا ہے کہ بتوں کو بناتا ہے اور بنانے کے بعد ابراہیم کے حوالے کرتا ہے کہ ابراہیم انہیں لے جاؤ بازار میں بیچ آؤ، ابراہیم انہیں لے جاؤ بازار میں بیچ آؤ۔ اب جناب ابراہیم کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیے، جناب ابراہیم نے ان بتوں کو آغوش میں نہیں لیا، کاندھے پہ نہیں بٹھایا، بلکہ ان کے گلے میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے بازار کی طرف چلے۔ گلے میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے بازار کی طرف چلے۔ ہم نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتوں کے گلے میں رسی کیوں باندھ رہے ہیں؟ ابراہیم یہ بتوں کے گلے میں رسی کیوں باندھ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے کہ آزر بت بناتا ہے، آپ آزر کے کارخانے میں آگ لگا دیجئے، آپ آزر کے کارخانے میں آگ لگا دیجئے، آپ آزر کے کارخانے میں آگ لگا دیجئے، سارے بت جل جائیں گے۔ لیکن ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں بازار کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔
تو عجب نہیں ابراہیم آواز دے، ہم آزر کے بت خانے میں آگ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک کارخانہ جلائیں گے، کچھ دنوں بعد دوسرا کارخانہ پیدا ہو جائے گا، کچھ دنوں بعد تیسرا کارخانہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امام حسین کربلا کے میدان میں یزید کو مٹا سکتے تھے، لیکن امام حسین کا مقصد یزید کو مٹانا نہیں تھا، یزیدیت کو مٹانا تھا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ جناب ابراہیم نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی، کن کے گلے میں رسی باندھی؟ ان کے گلے میں رسی باندھی جو خدا کے مقابلے میں بنا دیے گئے تھے، جو خدا کے مقابلے میں بنا دیے گئے تھے، ان کے گلے میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ کن کے گلے میں رسی باندھی؟ جو اللہ کے مقابلے میں بنا دیے گئے تھے، جو نقلی خدا بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اصلی کے مقابلے میں کوئی نقلی بنا دیا جائے تو وہ بٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، گلے میں رسی باندھ کے کھینچنے کے قابل ہوتا ہے، وہ دل میں بٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب جناب ابراہیم ان بتوں کو لیتے ہیں اور کھینچتے ہوئے بازار کی طرف چلتے ہیں، اور جا رہے ہیں تو خاموشی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آؤ ان بتوں کو خرید لو، آؤ ان بتوں کو لے لو، اس لیے کہ خطا کرو تو یہ ٹوکتے نہیں، برائی کرو تو یہ روکتے نہیں، جھوٹ بولو تو یہ کچھ کہتے نہیں، بلاؤ تو یہ آتے نہیں، مر جاؤ تو یہ جلاتے نہیں، انہیں جیسے رکھ دو ویسے رکھے